बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। उसामा साहब ने कहा जल्दी जल्दी वीडियो बना लो, मैंने बकरियां लेने जाना है। तो मैंने कहा शायद बकरियां लेके सऊदिया निकल रहे हो, लेकिन कहते हैं कि नहीं यहीं रखनी है, सऊदिया में और रखेंगे। यानी हाँ उसामा साहब, आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है ये मेरे नाज़रीन के लिए, क्योंकि आज मैंने आपसे पूछना है कि 4 फरवरी को शब बारात आ रही है। एक वीडियो हमने पहले की थी। आज हम शब बारात के बाद जो सिनेरियो बनेंगे उसके ऊपर बात करेंगे। और दूसरा, 5,72,000 पे सोना था, और आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 4,90,000 पे आ गया है। एकदम इतनी ये जो कीमत बढ़ी और फिर एकदम नीचे आई है, तो इसने बहुत सारे लोगों में खौफ व हरास भी पैदा कर दिया है कि हमारा पैसा कहीं डूब ही नहीं गया। चांदी भी इसी तरह क्रैश हुई है और सोना भी। अब 4,90,000 सोने पे आ गया 5,72,000 पे। दूसरी तरफ ईरान अमेरिका टेंशन चल रही है, और उसके बाद भारत ने अपने बजट में जो अभी 25 ये भी रिसेंट उन्होंने लोकसभा में बजट पेश किया है, और वो तकरीबन कोई 84 अरब और 40 करोड़ डॉलर का 15% इजाफा जो है वो उन्होंने किया है। तो आज की ये वीडियो खास तौर पर शब बारात के बाद के सिनेरियोस क्या बनेंगे ये जानते हैं। मोहम्मद उसामा अली, a very famous astrologer, business consultant, religious scholar, मेरे साथ मौजूद है, और जिन्होंने अब जल्दी निकलना है क्योंकि उन्होंने बकरियां लेने जाना है। उसामा साहब, बकरियां वाला किस्सा मैं बाद में आपसे पूछता हूँ, कौन सी बकरियां लेने जा रहे हैं। पहले ये बताएं कि ये गोल्ड एकदम जो गिरा है ये बताएं, और शब बारात के बाद सिनेरियोस क्या बनेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम। गोल्ड भी जब गिर जाएगा ना तो बकरी रह जाएगी, असल कहानी ये है। तो बकरियां लेना और पहाड़ों का रुख करना। तो अब मान लो कि चीजें जिधर भी होंगी, वट एवर, बकरियां इसलिए इधर हो, हम मदीना में हो, जहां भी हो, हम बकरियों के साथ ही रहेंगे बस। अच्छा जी, अब आ जाए कि जो सूरत हाल गोल्ड और चांदी की आपने बताई। देखिए, गोल्ड और चांदी एस्ट्रोलॉजिकली तो एक ही खाते में है, लेकिन वाइट होने की वजह से, चांदी वाइट होने की वजह से वीनस में भी वो रूल, जैसे कहते हैं वीनस, और उसमें मून के अंदर भी फॉल करती है। गोल्ड जबकि जुपिटर और सन येलो होने की वजह से सन और जुपिटर दोनों की उसमें आता है। अब गोल्ड का ये तो ब्लेसिंग आई है उन लोगों के लिए जिन लोगों ने नहीं लिया था, मौका निकाल लिया था, वो चुप करके ले लें। ये कई हो सकता है हम जैसे दुआ कर रहे हो कि एक दफा और मौका मिले ना, ये कहीं 4.5 तक आ जाए ना तो मजा ही आ जाए, या 4 तक आ जाए, मजा ही आ जाए। तो फिर गाड़ी आई है रिवर्स, रिवर्स आके आपको बिठाने आई है। परेशान ना हो, चुप करके बैठे, ये आपको ले जाएगी आगे। जून टारगेट है 2026 का जून। अप्रैल ही खैर सन एग्जॉल्टेड होगा। जून, अप्रैल से जून जो है ना, ये एक एग्जॉल्टेड हाईएस्ट पीक के टाइम होंगे आपकी गोल्ड प्राइसेस के। तो ये फ्लक्चुएशन जो 70,000 90,000 इसकी, ये गया भी तो ऐसे ही था। रिजवान साहब, गया भी तो ऐसे ही था। हालांकि गोल्ड में इतने जंप होते नहीं है, लेकिन जब जंप आ रहे हैं तो जंप जाएंगे भी ऐसे, क्योंकि उसका मॉड ये उसने इख्तियार कर लिया। तो इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कल भी किसी का मैसेज था, जी हमने तो प्रॉपर्टी सेल करके आपके उस पर गोल्ड ले लिया। भाई, हमने तो गोल्ड आपको कहा था 270 पे, 2.5 पे, 280-90 वाले लोग भी बैठे होंगे, 330 वाले भी बैठे होंगे, 440 वाले भी बैठे होंगे। तो अब अगर कोई इस उसमें आ कहता है अभी भी कुछ नहीं गया, 2026 के अप्रैल से जून के जो दरमियानी टाइम होगा, इसमें ये अपनी हाइट को टच मारेगा। हो सकता है आपके होश उड़ा दे, 8 लाख को भी जा सकता है। 5 लाख के चक्करों में आप पड़े हुए ना, 7 लाख 6 लाख नहीं, 8 क्रॉस करेगा। अगर ये इधर तक भी जा सकता है, मतलब आप लोगों की तो सोचों में ही नहीं है ना ये सब कुछ। दूसरी बात,
جب گولڈ ایک خاص حد سے بہت زیادہ اوپر جائے گا تو بالکل زیرو ہو جائے گا. یہ بھی ذہن میں رکھیں, ایک خاص حد سے جب بالکل اوپر چلا گیا تو زیرو ہو جائے گا. کیوں؟ اس کے بعد دنیا کو ضرورت ہی نہیں ہوگی. اس وقت اس کا مطلب ہے دنیا میں اتنی جنگیں ہو رہی ہوں گی, اتنے حالات خراب ہوں گے کہ سب بکریوں کے پیچھے بھاگیں گے. پھر وہ روایتیں یاد آئیں گی آخر زمان کی کہ بکریاں لینا اور پہاڑوں کا رخ کرنا, کیونکہ بکری مکمل زندگی ہے, آپ کی پوری زندگی گزارنے کا ذریعہ ہے. کسی بھی جنگل میں دودھ پی لیا, گوشت کھا لیا, بہترین. تو اس لیے وہ ایک آپ کا ایک اچھا آپ کی خوشحالی اور اس کا ضامن بھی ہے. تو چاندی والوں کو تو پہلے میں نے کبھی نہیں چاندی کا کہا, ان کو کہا بکریاں لے لو, 1 2 4 10 20 جو بھی ہیں. اچھا سا شیڈ بناؤ, جتنا اچھا سا ہو سکتا ہے ان کا رہنے کھانے کا انتظام, اس کو پورا مینیج کریں. اسٹیمیشن لگوائیں, خوش چارہ ونڈا جو بھی اس کی ایک بنا کے اسٹیمیشن. ہاں یہ نہیں ہے کہ بکری پہلے ہو اور چارہ بعد میں ہو, نہیں, چارے کے پہلے پیسے سارے رکھ کے پھر جتنے بچے اس کی بکری لانی ہے. یہ حرکت نہیں کرنی کہ بکریاں پہلے تو ویکھی جائے گی, کدے ادھر چھاڑ کدے ادھر چھاڑ. ایسا نہیں ہونا چاہیے. لوگوں کے گھاس, حرام کے گھاس چارے کھلا کے حلال کھلاؤ, اللہ سے دعا کرو, پھل لو, اللہ ہی اس میں برکت ڈال دے گا, بے نیاز کر دے گا. حضرت جو موسیٰ تھے ان کو کیا ملی تھی؟ بکریاں ملی تھی حضرت شعیب کی چلانے کو. جب وہ پڑھتے تھے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر, تو اللہ تعالیٰ نے یہی سبب بنایا تھا. تو بہرحال یہ ابھی آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی, نو پرابلم. آپ کو پتا تھا ہماری باتیں 23 میں کہاں سمجھ آ رہی تھی, 24 میں تھوڑی تھوڑی سمجھ آئی تھی. پھر جب 24 آیا تو خوراک کٹھی کر لو, وہ ساری کچھ سمجھ آئی. 25 میں بہت اچھی, اور 26 میں تو ساری دنیا کہنے لگی خوراک کٹھی کر لو. اب بھی بکریوں پہ یہ سارے ہنس رہے ہوں گے اپنے اندر. یقین کریں آپ کے بیوروکریٹ بھی اگر بکریاں لے کے نہ وہ خریدتے نظر آئے نا مستقبل میں, پھر مجھے بتائیے گا. یہ میں آپ کے بیوروکریٹس کا کہہ رہا ہوں, باقی چھوڑیں. وڈیرے نواب جو آپ کے ذمہ دار, یہ باقی جو چودھری, یہ تو پہلے ہی گاؤں دیہاتوں میں, ان کو کوئی وہ نہیں ہے, ان کے اپنے ڈنگر ہیں, اپنے وہ ہیں. مرنا تو اس نے جس نے ٹوٹل فیک آرٹیفیشل زندگی میں گزار رہا ہے, کرایوں پہ ہے, شہر کھا لیا, کما لیا, اڑا لیا, بس وہ سب سے والنریبل سچویشن میں ہے. جبکہ گاؤں کا غریب اتنا والنریبل نہیں ہے, جس کی 2 بکریاں اپنا دودھ نکال لیتا ہے, اپنی کوئی چٹنی کھا لیتا ہے, کوئی مزدوری کرتا ہے, کوئی فصل سے اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے. سونے والے تو پریشان نہ ہو. اچھا ہاں, دوسری اس میں نا تھوڑی سی پڑھی لکھی بات بھی سمجھ لیں. جو آپ کی گولڈ ہوتا ہے, گولڈ کے اس میں پیسہ ایشو ہوتا ہے. گولڈ لینے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے جو بھی جہاں بھی تھا اس کو محفوظ کر لیا. گولڈ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ پرائس اوپر جا رہی ہے اور پرائس نیچے جا رہی ہے. یہ تو بچگانہ بے وقوفانہ بات ہے ٹیکنیکلی. اصل میں آپ صرف اپنی ویلتھ کو کموڈیٹیز میں رکھیں, بس یہ ہے عقل مندی. اس کے اوپر جانے نیچے جانے کو مت دیکھیں. گولڈ اگر چلو 8 لاکھ پہ بھی چلا گیا تو رضوان صاحب باقی چیزوں میں جب یہی گولڈ کو کھانا تھوڑی ہے, اس نے اس گولڈ کو بیچ کے کچھ نہ کچھ کرنا ہی ہوگا نا. تو جب وہ چیزیں لینے جائے گا وہ وہیں کی وہیں مہنگی ہوں گی. سمجھ رہے ہیں؟ تو ایکچوئل تو یہ ٹرسٹ کی بات ہے, اور یہ ٹرسٹ خیر میں نے جیسے پہلے ہی کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں 1 کے 27 دیتا ہوں, اس پہ یقین نہیں آتا, لیکن اس سے زیادہ یقین گولڈ اور ان ساری دنیاوی اسباب اور ان چیزوں پہ ہمارا بڑا ہے. اور ان کے پیچھے جو ابھی ان کے پیچھے کھڑے, نوٹ کے پیچھے کھڑے, ڈالر کے پیچھے جب کوئی کہہ دیتا ہے کہ ختم, پاور ختم, تو پاور ختم ہو جاتی ہے. اور اسی طریقے سے بس یہ تو اپنی اپنی سمجھ کی بات ہے. ایک کاغذ کا ٹکڑا پکڑاؤں گا, آپ مجھے کچھ دے دیں گے, میں کہوں گا اللہ کے نام پہ دے دے, آپ نہیں دیں گے. کرنسی تو دونوں ہی ہیں, دونوں کرنسیز کے پیچھے ایک ٹرسٹ ہے. ایک میں صرف آپ کو کاغذ دکھایا ہوا ہے, اس کے پیچھے ایک مہر لگی ہوئی ہے, اور ایک میں آپ کو کہ اللہ واسطے دے دے, تو آپ کہتے ہیں نہیں. حالانکہ دے اس کو بھی آپ نے دیا ہے, میں ایک کاغذ پکڑ کے,
ہے وہ کاغذ ہی ہے وہ کاغذ ہی، لیکن آپ نے اس کو دے دیا ہے۔ اللہ واسطے نہیں دیا آپ نے، کیونکہ اللہ سے کاروبار نہیں کرنا چاہتے آپ، اللہ کے سسٹم میں کاروبار نہیں کرنا چاہتے۔ اینی ہو، گولڈ پہ اب کوئی بھام ہے کہ گولڈ آپ نے لے لیا تو بس ٹھیک ہے، گولڈ میں رہے، زیادہ چکروں میں مت پڑیں، یہ فلکچویشنز کے چکر میں نہ آئے، اس نے رائز کرے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ جو آپ نے اس کی بات کی، اب آ جائے شب برات کے بعد کی کہانیاں، کیا ہونے والا ہے؟ شب برات کے بعد سے تقریباً جو آ رہا ہے 17 فروری کا گرہن لگ رہا ہے حکومتوں کے گھر میں، گرہن لگ رہا ہے حکومتوں کے گھر میں، کہہ رہا ہوں سوری، حکومت کے مخالف، یعنی کہ سن کے مخالف اینٹی ہاؤس میں، سیٹرن کے گھر میں، اور وہاں راہو آلریڈی موجود ہے۔ تو سن راہو اور اس سب کے جو بھی ایفیکٹس ہیں، یہ آپ کی دنیا کی حکومتوں کو متنازع کرنے جا رہے ہیں، ٹرسٹ ختم کرنے جا رہے ہیں حکومتوں کا، حکومتوں پہ اعتماد ختم ہونے لگے گا۔ تو اس لیے آپ شب برات کے ویری نیکسٹ جو ڈیز ہوں گے، ان میں ایسی خبریں سننا شروع کریں گے جس پہ حکومت کی کانسپریسیز کھلیں گی، کچھ لیکس آئیں گی، کچھ ایسی باتیں آئیں گی جس سے اعتماد حکومت اپنا کھو رہی ہوگی۔ اور یہ صرف پاکستان کی نہیں، انڈیا کی بھی یہی حال ہوگا، اور جتنا بھی دنیا کی حکومتیں ہیں ان کے لیے یہی حال ہوگا۔ تو اس لیے سب سے زیادہ ولنریبل تو میں دیکھتا ہوں حکومتوں کے امیج کو اور حکومتوں کی ساکھ کو، جو شب برات کے بعد ویک ہوگی۔ دوسرا اس میں پھر سرکاری ملازمین کے لیے ٹف ٹائم ہوگا، کیونکہ گرہن جب بھی لگتا ہے، میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ گورنمنٹ سرونٹ، بادشاہوں کو، حکمرانوں کو، ان کو اس کا جو ہے نا وہ کیئر کرنی چاہیے، لال دال صدقہ کر دیں سنڈے والے دن، سرخ چیز کا صدقہ کر دیں سنڈے والے دن، کوئی بھی سرخ چیز جو ہے بانٹ دیں، تقسیم کر دیں، کپڑا ہو سرخ رنگ کی، دال ہو سرخ، ریڈ میٹ ہو، کچھ بھی ہو، وہ آپ جو ہے سنڈے والے دن صدقہ کریں، کیونکہ سب سے زیادہ کریٹیکل یہ گورنمنٹ ملازم ہونے والے ہیں۔ تو شب برات سے لے کے جو ٹائم شروع ہونے والا ہے، تقریباً یہ جائے گا اپریل تک، سرکاری ملازموں کی نوکریاں بڑی اوکھی ہو رہی، اور اگر کسی پہ کوئی کیس ویس چل رہے تھے تو اس کے لیے زیادہ کریٹیکل ہو جائے گا میٹر، نوکری سے جائیں گے کئی سرکاری ملازمین، اس میں نوکری سے بھی جا سکتے ہیں، اور جن کے کوئی کیس ویس چل رہے ہیں تو ان کے لیے اگر ذاتی طور پہ ان کے مہادشا انتر دشا میں کوئی بہت اچھی وہ نہ ہوئی تو ان کے لیے ٹربل کا باعث بن جائے گا۔ اور جو دنیا کے حکمران، آپ کو یاد ہم نے کہا تھا کہ 2026 میں کافی کم ہو جائیں گے، تو یہ پیریڈ کسی نہ کسی ایسی خبروں سے بھرا بھی ہو سکتا ہے شب برات کے بعد، کہ اس میں آپ کو تیزی نظر آئے، ان سارے کی فلانا بادشاہ مر گیا، فلانا گر گیا، فلانا اتر گیا، فلانا وزیر اعظم بن گیا، فلانے کے خلاف یہ ہو گیا، اور اب کسی کو اس طرح کی حرکتیں اور باتیں وہ بھی آپ کو شب برات کے بعد ملنے والی ہیں۔ اور پیٹرول کی پرائسز کا لوگ پوچھتے رہتے ہیں، پیٹرول سے زیادہ ابھی جو ٹیکنالوجی ہائیک ہے وہ 23 فروری کے بعد فل فلج بن جائے گا، جو بھی آئی ٹی ٹیکنالوجی اور بٹ کوائن شٹ کوائن ٹائپ کچھ چیزیں یہ بہت زیادہ رائز کریں گی 23 فروری کے بعد۔ اور اس کے بعد ایک اور چیز بھی جو بڑی واضح ہے، ایک تو یہ اس میں ایران اٹیک، تو اب دیکھیں کب، مجھے تو یہ لگتا ہے کبھی کبھی یہ سمندر دکھا کے ماریں گے کہیں اور سے، کسی اور ملک کی زمین کو یوز کر کے وہاں سے چلا دیں گے یہ، اور اچھا خاصا پلان کریں گے کہ تاکہ فائنل کچھ حاصل کر سکیں، لیکن لگتا یہ ہے کہ ناکامی ہو۔ سر بھارت نے بجٹ اپنا بڑھا لیا ہے، ادھر سے پاکستان ٹیم جو ہے، کوئی یہ اس ہماری میڈیا سے ریلیونٹ سوال تو نہیں ہے کرکٹ والا، لیکن پاکستان نے بھارت کے ساتھ میچ کھیلنے سے انکار کر دیا، لیکن اہم خبر یہ ہے کہ کم از کم 85 ارب ڈالر کا دفاعی بجٹ ہے بھارت کا، نئے ہتھیار خریدے جا رہے ہیں۔
دیکھیں یہ تو آپ کو یاد ہوگا بہت پہلے بھی ہم نے پچھلے سال ہی بتایا تھا کہ بھارت اپنا بجٹ بڑھائے گا، اور بھارت کا یہ جو بجٹ اور تیاری ہیں سب سے زیادہ ضروری وہ جو لیے گئے وہ ہمارے لیے ہی لیے گئے ہیں۔ اگر ہم نہ ہوتے، پاکستان سے نہ ہوتا، اس کی دشمنی نہ ہوتی، تو بھارت نے یہ بھلا ہتھیارے لے کے کس کے لیے چلانے تھے، کدھر لے کے جانے تھے؟ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ تو پہلے پریڈکٹڈ ہے، اور وہی جنگ جو میں نے کہا تھا کہ کبھی بھی اس سال بھی ہمیں درپیش ہوگی، یہ اسی کے لیے تیاریاں ہیں۔ اور یہ دیکھیں ایک ڈرٹی ورلڈ ہے، یہ ایک ڈرٹی مادہ پرستوں کی ان کی دنیا ہے، اس میں کک بیکس، اس میں کتا جیسے ہڈی کے انتظار میں بیٹھا ہوتا ہے۔ کئی دنیا کے ٹاپ بزنس مین یا ٹاپ سو کالڈ بزنس مین بلڈ ہاؤنڈز ہیں بیسیکلی، یہ لوگ یہ صرف اس ٹینڈر کھلنے کے، اناؤنسمنٹس کے، بجٹ کے اور ان چیزوں کے انتظار میں ہوتے ہیں تاکہ ہمیں یہ مل جائے، اس میں سے کھانا، اس میں سے لوٹنا۔ حالانکہ اوریجنلی بھی کچھ بنا کے وہ کر سکتے، لیکن اسلحہ کوئی بزنس نہیں ہے۔ اسلحہ آخر اپنی یا پرائے کسی انسان کی ہی جان لے گا۔ یہ تو میں نے آپ کو اس دن بھی کہا تھا کہ دنیا جو آنے والی یہ جنگ ہو جائے جو اب آ گئی ہے، اس جنگ کے بعد رضوان صاحب دنیا کانوں کو ہاتھ لگائے گی، اسلحے کا نام بھی نہیں لیا کریں گے، شرمایا کریں گے، کانوں میں چھپ کے لیا کریں گے۔ مطلب یہ اتنا کھل کھلا کے نہیں، ہم اتنے ڈیفنس بجٹ بڑھا رہے ہیں، ہم اتنا ڈیفنس بجٹ بڑھا رہے ہیں۔ بات سمجھیں کہ ڈیفنس بجٹ جو بڑھانا ہے تو سارے بارڈر پہ کیوں نہیں S-400 کی ایک لیئر بنا دیتے؟ نہ کوئی ہیلی کاپٹر، نہ کوئی جہاز، نہ کوئی توپ، نہ کوئی گولا، نہ کوئی کچھ بھی نہ لیں، صرف آئرن ڈوم ٹائپ ایک لیں اور بس ٹھیک ہے، اس کو چنگا بھر لیں بس مسالے سے۔ ڈیفنس تو یہ ہوا۔ یہ جو ڈیفنس ہے کہ یہ اوفینس ہے، اتنے دور دور تک مار کر دینے والے میزائل، انٹر کانٹیننٹل بلسٹک میزائل، فلانے یہ فلانے وہ، یہ ڈیفنس نہیں ہے، یہ اوفینس کے لیے ہی ہے۔ تو یہ کہانی دنیا کو ابھی تو سارے ماہر بھی اپنے پڑھائے ہوئے ہیں، ابھی تو سارے ماہرین بھی اپنے پڑھائے ہوئے ہیں، یہ ساروں سے جان چھوٹے گی تو آگے دنیا اسلحے کا نام نہیں لے گی۔ اگلی آنے والی دنیا جو میں دیکھ رہا ہوں اس میں اسلحہ ایک ممنوع چیز ہوگی کسی بھی ملک، مذہب، ملت کے لیے، کیونکہ انسان اتنا خون دیکھے گا اس سب اسلحے سے، اتنا خون دیکھے گا کہ کانوں کو ہاتھ لگائے گا، اور دوبارہ دنیا میں وجہ سے کہتے ہیں نا کہ کوئی منہ سے ایسے کہے گا نا اسلحے کی بات بھی تو کان پہ آئے گی اس کے کہ دوبارہ نام نہ لینا، میری تو نسلیں برباد کر دی سب نے۔ یہ عالم ہوگا اگلے آنے والے ٹائم میں۔ تو میں نے سوچا کہ آپ لوگ جو اتنے وہ بابے وانگے وونگے دیکھتے رہتے ہیں تو ہم بھی کوئی اس طرح کی پریڈکشنز آپ کو دے دیا کریں، ایک وقت آئے گا ایسا بھی ہوگا، اس ٹائپ کی ہمیں بھی اجازت ہونی چاہیے تھوڑی۔ آپ نے ہمیں چنگا تاریخوں میں پھنسایا ہوا ہے، ڈیٹس میں، تو یہ کوئی کھلے کھلا بھی کھیلنے دیا کریں۔ تو یہ جملے لکھ لیں بچے، اپنی ڈائریوں پہ لکھ جائیں جو میں نے یہ آج کہا ہے، یہ آج آپ لوگ اس جنگ کے بعد دوبارہ دنیا اسی طرف جائے گی، اسلحہ ایک بہت ہی، وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ناپسندیدہ چیز ہوگی، اور کوئی نہیں رکھے گا، رکھنا الاؤ نہیں ہوگا، اجتماعی طور پہ الاؤ نہیں ہوگا۔ شکریہ اسامہ صاحب، تھینک یو ویری مچ آپ کے وقت کا۔ آپ ذرا بکریاں شکریاں خریدیں تو پھر ہمیں ذرا بکریوں کی ویڈیو بھی بھیجیے گا تاکہ ہم ناظرین کو بھی دکھائیں۔ اجازت ہے ناظرین، اپنا خیال رکھیے، پھر حاضر ہوتے ہیں، خدا حافظ۔